खान साहब तो देखिए एहतजाज में उन्होंने बहुत सख्ती से एहतजाज का कहा था, लेकिन अच्छा। वो ऐसी है ना क़यादत बेचारी वो खान साहब के मुताबिक चलती है। लेकिन ज़रा खान साहब आगे पीछे जैसे घर से बच्चों का माँ बाप जाता है तो बच्चे हरकतें वो नहीं करते जो माँ बाप चाहते हैं। तो अच्छा। मेरे ख्याल है उनकी पार्टी में भी कुछ ऐसी अफवाहें मैं सोचती हूँ, क्योंकि बड़ी ख़राब भी निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ तो है जिसका हमें नहीं सब पता। जब तक हम मिलेंगे नहीं हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि अंदर हो क्या रहा है। उनके कान में इन्फेक्शन पहले से चल रही थी। इन्होंने हमें कहा कि हमने उनको डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन इनके डॉक्टर का देखना और इनके ज़रिए उनको दवाइयाँ मिलना बड़ा ख़तरनाक है। जब ये लोग जेलों में रहे, आप इनके कमरे देखे जाके जिनमें अटियाला में ये रहते थे, ये पूरे ड्राइंग रूम से जिनमें ये बैठते थे, और सुपरिटेंडेंट के कमरे में पूरी दावत होती थी। अब पता नहीं क्या अंदर हो रहा है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। एक दफ़ा मिलने दे ताकि हमें तसल्ली हो जाएगी। जेल में तो उन्होंने रहना है, वो कोई ये नहीं कह रहे मुझे जेल से निकालें, हम कह रहे हैं हमारी तसल्ली के लिए हमें मिलना है। उसका मकसद ही ये है, मतलब उसी मकसद कर रहे हैं कि जब उन्होंने मिलने नहीं दिया तो इसी मकसद के लिए एक एहतजाज है ना। अगर मिलाने देंगे तो ज़ाहिर है मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाएगा। पूरी दुनिया एहतजाज करती है, आज तक किसी की फॉरेन पॉलिसी ख़राब नहीं हुई। अमेरिका के अंदर इतने बड़े बड़े एहतजाज होते हैं, जब वो यूनाइटेड नेशंस के सामने लोग खड़े होकर हर एक अपना एहतजाज करता है, तो क्या वो फेल हो जाती है वो जो उनकी इजलास होता है। पहले कहा उनके पास झंडे थे और मेगाफोन था और वो लोगों को लीड कर रही थी, भड़का रही थी। फिर कहा कि जी उनके हाथ में अगली पेशी पे का बारूद था। तो इससे आप क्या शर्म आती है। मुझे तो अफसोस होता है, मैं बड़ी खुश होती हूँ हसान को देख के। हसान अच्छा। बड़ा बेचैन और तेज़ी में चलने वाला था, और अब जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उसकी बड़ी तरबियत हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान की हमशीरा नूरीन नियाज़ी साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ। मैम सबसे पहले आपका शुक्रिया टाइम देने का। तो मैम सबसे पहले ये बताएं कि खान साहब से इस वक्त मुलाकात नहीं हो रही किसी की भी, आपकी भी नहीं हो रही, क़यादत की भी नहीं, डॉक्टर्स की भी नहीं, और 15 तारीख को आपने एहतजाज की कॉल दी हुई है और एक अहम इजलास भी चल रहा है इस मुल्क में, इस्लामाबाद में। तो क्या समझती हैं आप 15 तारीख को जो आपका एहतजाज है डी चौक पहुँचने का, क्या मकासद हैं इसके और ये कितना अहम है, क्या हिकमत अमली है इसकी? डी चौक के एहतजाज का तो एक ही मकसद था इस वक्त के खान साहब से मुलाकात करवाने का, क्योंकि कल जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमें जुमे के दिन रिजेक्ट की अपील हमारी कि हम मुलाकात करना चाहते हैं, उसके बाद ये अनाउंस किया कि 15 तारीख को हम एहतजाज करेंगे खान साहब के लिए, क्योंकि खान साहब का हमें कोई ख़बर भी नहीं है उनकी सेहत की और क्या उनके साथ अंदर हो रहा है। और मैंने दरख्वास्त दी थी कि सिर्फ मैंने मिलना है, और मेरे साथ मैं कोई सियासी बात वहाँ कर ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ 6 और लोग बैठे होते हैं। तो सिर्फ एक मुलाकात थी जो इन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी कब से मुलाकात, लास्ट मुलाकात कब हुई है खान साहब से और कितना टाइम हो गया? मेरे ख्याल आखिरी 3 तारीख या उससे एक दिन पहले, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अभी जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि बड़ी तशवीशनाक हैं कि खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ बताया जा रहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, कुछ खबरें ये चल रही हैं कि खान साहब जेल में पता नहीं किस हालत में है, इस तरह की मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। आपके पास इस वक्त क्या खबर है, क्या खान साहब की सेहत के हवाले से क्या अंदर की खबर है, ये बताएं। अंदर की खबर तो अफवाहें मैं सोचती हूँ, क्योंकि बड़ी ख़राब भी निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ तो है जिसका हमें नहीं सब पता। जब तक हम मिलेंगे नहीं हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि अंदर हो क्या रहा है। उनके कान में इन्फेक्शन पहले से चल रही थी, हो सकता है वो ज़्यादा हो गया। अब इन्होंने हमें कहा कि हमने उनको डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन इनके डॉक्टर का देखना और इनके ज़रिए उनको दवाइयाँ मिलना बड़ा ख़तरनाक है। देखिए वो बड़ा ख़तरनाक है। हमें नहीं पता कौन सी दवाइयाँ दे कान में डालने के लिए, हालांकि उनको कहा हुआ था कि इनकी कोई दवाई आप ऐसे इस्तेमाल ना करें, लेकिन अब पता भी नहीं अंदर क्या हो रहा है और किस तरह उनको ये मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस में डाला हुआ है, क्योंकि कहते हैं उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे, चलने नहीं दे रहे उनको। तो इंसान है, आखिर कितनी हिम्मत करेंगे, कर तो रहे हैं बेचारे, लेकिन बहुत जुल्म हो रहा है उनके साथ। आज साबिक वज़ीर आज़म किसी के साथ ये नहीं हुआ। जब ये लोग जेलों में रहे, आप इनके कमरे देखे जाके जिनमें अटियाला में ये रहते थे, ये पूरे ड्राइंग रूम से जिनमें ये बैठते थे, और सुपरिटेंडेंट के कमरे में पूरी दावत होती थी।
ان کے ساتھ تو انہوں نے بڑی سختی کی ہے اور انہوں نے بڑی ہمت کی. اللہ نے ان کو, میرے خیال ہے آج اگر لوگ ان کے لیے نکلتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے لیے اندر اور لوگوں کے لیے انہوں نے بڑی مضبوطی سے کھڑے ہیں. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ کھانے کے حوالے سے یہ تھا کہ خان صاحب کو الگ کچن دیا ہوا ہے, اب اس حوالے سے کوئی خبر اس حوالے سے بھی نہیں ہے کہ خان صاحب کون سا کھانا کھا رہے ہیں؟ اور اپنے ڈاکٹر سے جو عاصم صاحب ہیں ان سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے ابھی؟ نہیں, ان کو بھی ملاقات کی. انہوں نے کہا ہم نے اپنے ڈاکٹر کو دکھا دیا اور کھانا یہ آپ کو کس نے کہا؟ جیل کے کام ہے؟ کسی نے, انہوں نے میرے خیال یا کورٹ میں کہا تھا, مجھے یاد نہیں, کہیں کہا تھا کہ جی ڈاکٹر کو دکھا دیا. لیکن ان کے لیے علیحدہ کھانا اس لیے پکتا تھا کہ ان کا بہت بڑا سیکیورٹی ایشو ہے, اور ان کے اگر ہم بھی ان کو کبھی کوئی چیز کھانے کی دیتے تھے تو وہ نہیں دینے دیتے تھے, اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا. لیکن اب پتہ نہیں کیا اندر ہو رہا ہے, یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. ایک دفعہ ملنے دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے گی. جیل میں تو انہوں نے رہنا ہے, وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہے مجھے جیل سے نکالیں, ہم کہہ رہے ہیں ہماری تسلی کے لیے ہمیں ملنے دیں. اچھا میڈم, یہ جو 15 تاریخ کا آپ کا ڈی چوک کے احتجاج کی کال ہے, یہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے, اگر آپ کی ملاقات کروا دی جاتی ہے پھر آپ یہ کال جو ہے اس وقت احتجاج روک دیں گے اپنا ایسے ہی؟ ہاں, اس کا مقصد ہی یہ ہے, مطلب اسی مقصد کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے ملنے نہیں دیا تو اسی مقصد کے لیے احتجاج ہے نا. اگر ملانے دیں گے تو ظاہر ہے میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا. پھر آپ کیا اس وقت جو اعلیٰ کام ہے ان کو کیا میسج کیا دیں گی؟ کیونکہ شنگھائی تعاون کا جو اجلاس بھی وہ کہہ رہے ہیں چل رہا ہے, بڑا اہم ہے, ہماری فورن جو پالیسی ہے اس کو بڑا نقصان ہوگا جب لوگ نکلیں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا آپ کا پوری دنیا احتجاج کرتی ہے, آج تک کسی کی فورن پالیسی خراب نہیں ہوئی. امریکہ کے اندر اتنے بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں, جب وہ یونائٹڈ نیشنز کے سامنے لوگ کھڑے ہو کے ہر ایک اپنا احتجاج کرتا ہے تو کیا وہ فیل ہو جاتی ہے وہ جو ان کی اجلاس ہوتا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں ہوتا. اور وہ G8 اور G7 اور ان کے ہوتے ہیں, وہ لوگ ٹینٹ لگا کے ڈیرے ڈال لیتے ہیں کہ بھی ہم یہاں سے جائیں گے نہیں, ہمارے مطالبات ہیں. تو کسی کو آج تک کچھ نہیں ہوا. ان کے اجلاس کیا ہے, آپ نے دیکھا تھا کیا اجلاس ہوگا؟ ان کی لگتا ہے کہ میں تو سوچتی ایک شرم آتی ہے, ہم پاکستانی ہیں, ایک ملک ہے, کہ ایک خوشامد رویہ سارا ہے. اتنی خوشی ہے ہندوستان کا وزیر خارجہ آ گیا, سوچے ہمارا اتنا, ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں, تو ہمارا تو کوئی حال نہیں ہے. انہوں نے خان صاحب اکیلے ہیں. آج اگر خان صاحب وزیر اعظم ہوتے, یہ ہندوستان اس کی لہجائی فرق ہوتا. یہ باقی دنیا دیکھ رہی تھی ان کو, انہوں نے اپنے ملک کی بھی عزت کروائی, اپنے لوگوں کی بھی عزت کروائی. انہوں نے تو سب کو ذلیل کیا, کیونکہ خود بھی ان کی خوشامد میں کھڑے ہیں اور باقی ملک بھی لگتا ہے ہم ان کے نیچے کوئی لوگ رہ رہے ہیں, مطلب ان کے شودر کلاس ہم لگتے ہیں. اچھا مجھے میم یہ بتائیے گا کہ اب خان صاحب کی اریسٹ ہوئے, اس کے بعد اب عظمیٰ صاحبہ اور علیمہ صاحبہ بھی گرفتار ہیں. آپ کی ان سے کورٹ میں ملاقات بھی ہوئی ہوگی. ان کے اوپر جو کیسز ڈالے ہیں اس حوالے سے کیا تفصیل ہے؟ اور ان کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موبائل کو برآمد کر لی, بارود برآمد کرنا ہے. ان کے پاس بارود تھا. یہ کیا کہانی ہے؟ یہ اتنی پرانی دنیا میں رہ رہے ہیں. جب کوئی ویڈیوز نہیں ہوتی تھی, کوئی تصویریں نہیں آتی تھی, انہوں نے وہی ایک زمانے میں کہتے ہیں, لوگ کہتے تھے, لوگوں پہ الزام ہوتا تھا بھینس چوری کر لی. اچھا, اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا تھا, بھینس کدھر سے ڈھونڈو گے, کس کی بھینس تھی؟ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ اکیلی کھڑی تھی, خالی ہاتھ, اس کی ویڈیو ہے, اور اللہ کی طرف سے وہ یوٹیوبر ایک آ گیا جس نے ویڈیو بنا لی, ورنہ تو شاید وہاں کوئی تھا ہی نہیں, کہتے خالی جگہ تھی. اور اس نے ساری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں خالی ہاتھ کھڑی ہیں, کوئی ارد گرد لوگ نہیں ہیں, ریڈ زون سے بہت دور کھڑی ہیں, وہاں آئے ہیں. اور اس کے بعد کتنی خراب, اپنے پولیس کو بھی گندا کرتے ہیں, اپنی انویسٹیگیٹو ٹیم بھی گندی ہوتی ہے. کہ آپ کہہ رہے ہیں جی پہلے کہا ان کے پاس جھنڈے تھے اور میگا فون تھا اور وہ لوگوں کو لیڈ کر رہی تھی, بھڑکا رہی تھی. پھر کہا کہ جی ان کے ہاتھ میں اگلی پیشی پہ کا بارود تھا. تو اس سے آپ کیا شرم آتی ہے, مجھے تو افسوس ہوتا ہے. آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے آپ کی علیمہ صاحبہ سے اور عظمیٰ صاحبہ سے, کیا اس ملاقات میں انہوں نے بتایا ہے؟ اور دوسرا, سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا تھا کہ جی ان کو بھی جب گرفتار کیا گیا تو کوئی ان سے بھی ویڈیو بنوانے کا مطالبہ کیا گیا. آپ کی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ان سے؟ کچھ اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ کوئی احتجاج کال آف کروانے کے لیے ان کے اوپر بھی پریشر تھا؟ مجھے میرے سے بات نہیں, لیکن کیا ہوگا, کیونکہ یہ سب سے ویڈیوز بنواتے ہیں, ان کو بھی کہا ہوگا, کیونکہ ہر ایک نے ویڈیو دیا ہے, تو ہو سکتا ہے ان کو بھی کہا ہو. لیکن اللہ کا شکر ہے ان میں بھی بڑی ہمت ہے اور بڑی مضبوط ہے کہ انہوں نے کسی چیز پہ ان کی آئی نہیں, ورنہ ویڈیو بنا لیتی تو کوئی مشکل نہیں تھا. ان کو تنگ کر رہے ہیں, ان کو راتوں کو 1 بجے جگا کے بٹھا دیتے تھے,
اور ان سے سوال جواب شروع کرتے تھے. تو لیکن نہیں کوئی میرے سے یہ بات نہیں ہوئی. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی پوری فیملی دیکھا جائے تو ریسٹ ہے. آپ کا بیٹے جو ہیں حسان نیازی صاحب وہ بھی اندر ہیں, خان صاحب اندر ہیں, بہنیں بھی اندر ہیں. تو اب کیا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ خان صاحب کا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ فیوچر تو میں سوچتی ہوں کہ میں اچھا اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے. آپ سوچیں ایک عام سڑک پہ بچہ بڑا جوان سب کو پتہ ہے کہ کیا ہمارا حق ہے اور ہم کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے. پہلے آج تک لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ ہم جب یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ٹرکوں میں بسوں میں بھر کے لوگوں کو لے آتے تو ان کو نہیں پتہ تھا ہم کیوں آئے ہیں. اب لوگوں کو پتہ ہے ہم کیوں آئے ہیں, اور اسی چیز کی ان کو بہت تکلیف ہے. جسے یہ کہتے ہیں نا خان صاحب نے لوگ خراب کر دیے یا لوگوں میں وہ بدتمیز بنا دیے. لوگوں کو پتہ ہے بیچارے غریب لوگوں کے ساری زندگی انہوں نے ظلم کیا, ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا. آج پہلی دفعہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم کیوں نکلے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے ہم کس حق کے لیے نکلے ہیں. بڑے تو چھوڑو, چھوٹے 8-10 سال کے بچے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو میرے خیال ہے بہت بڑا کام خان صاحب نے کر دیا. اچھا میم یہ مجھے بتائیے گا کہ احتجاج جو ہو رہا ہے ڈی چوک پہ, پہلے بھی آپ لوگوں کا احتجاج تھا, پھر 15 کی کال ہے. احتجاج کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ آپ کی جب ملاقات ہوئی احتجاج کے حوالے سے خان صاحب کیا سوچتے تھے اندر بیٹھ کے؟ کیونکہ جب احتجاج وغیرہ ہوا وہ احتجاج ایک طرف سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ خان صاحب نے کہا کہ احتجاج تو رکتا ہی نہیں ہے, وہ تو چلتا ہے. پھر آپ کی قیادت نے پی ٹی آئی نے احتجاج روک دیا. وہ ایسا لگا کہ کوئی آپس میں پی ٹی آئی کا معاملہ اندر خراب ہے. اندر خان صاحب کی کیا سوچ ہے احتجاج کے بارے میں, یہ ذرا کلیئر کر دیں عوام کو. خان صاحب تو دیکھیں احتجاج میں انہوں نے بہت سختی سے احتجاج کا کہا تھا, لیکن وہ ایسی ہے نا قیادت بیچاری وہ خان صاحب کے مطابق چلتی ہے. لیکن ذرا خان صاحب آگے پیچھے جیسے گھر سے بچوں کا ماں باپ جاتا ہے تو بچے حرکتیں وہ نہیں کرتے جو ماں باپ چاہتے ہیں. میرے خیال ہے ان کی پارٹی میں بھی کچھ ایسی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو احتجاج کی اب کال ہے 15 والی, اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خان صاحب کو ایک بار کسی سے ملوا دیں تو آپ یہ احتجاج روک دیں گے, ختم ہو جائے؟ بالکل مقصد ہی ہے نا, اسی وجہ سے احتجاج ہو رہا ہے. جو لاسٹ ٹائم ڈاکٹرز کی ملاقات ہوئی ہے ان کا کیا کہنا تھا؟ جو ڈاکٹرز آپ کہہ نہیں کان میں درد ہے, تو جو ڈاکٹرز ملے تھے خان صاحب کے اس حوالے سے اور بھی کوئی خبر ہے اس حوالے سے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے دوائی دی تھی. اور ایک دیکھیں فکر کی بات یہ ہے کہ کوئی کان کی دوائی دے دے ان کو جیل میں. اب آپ کو پتہ ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اب فکر تو اس چیز کی ہے, مطلب کہ آپ لوگ سب ٹینشن میں ہیں کہ اتنے فکر ہیں کہ اگر خان اتنی دیر ہو گئی ہے خان صاحب سے ملے نہیں ہیں, اور ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ بجلی معطل کر دی ہے, تو آپ لوگ اس طرح کی خبروں سے پریشان, آپ چاہتے ہیں ایک بار مل لیں اور پھر آپ کی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے خود نکالتے ہوں گے تاکہ اور پریشان کرنے کے لیے. لیکن یہ احتجاج 15 تاریخ کا اسی چیز کے لیے, اور انشاءاللہ بڑا بھرپور احتجاج ہوگا, آپ دیکھیے گا. اچھا میم اب آ جاتے ہیں حسان نیازی صاحب پہ. ایک لمبا عرصہ ہو گیا, 1 سال سے زیادہ آپ والدے ہیں, وہ بھی جیل میں ہیں, تو کیا فیلنگز ہیں اور لاسٹ ملاقات کب ہوئی ہے, کیا بات چیت ہوتی ہے اس حوالے سے؟ 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی. میں بڑی خوش ہوتی ہوں حسان کو دیکھ کے. حسان بڑا بے چین اور تیزی میں چلنے والا تھا, اور اب جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اس کی بڑی تربیت ہو گئی, ٹھہراؤ ہو گئی, قرآن, نماز, ڈسپلن, وزن اسے 20 کلو کم کر لیا, اور وہ بڑا ڈسپلنڈ ہو گیا. اور جب وہ اپنی روٹین بتا رہا ہے ایک دفعہ کہ صبح 5 بجے اٹھ کے نماز پڑھتے, 12 بجے کھانا کھاتے, رات کو 10 بجے سو جاتا ہے, تو میں کہتی ہوں شاید میں اس کو یہ تربیت نہیں کر سکتی ڈسپلن کی جو ہوئی ہے ادھر. اچھا دوسرا میم مجھے یہ بتائیے گا, انسان کے ساتھ جو باقی بچے ہیں مجھے ان کی بڑی تکلیف ہے, ان کے بہت مسائل ہیں گھروں میں ان کے لیے بہت پریشان ہوتی ہوں. اس لیے میں حسان کی بات بھی نہیں کرتی, کیونکہ باقی ہیں ان کے گھروں میں بیوی بچے بھی ہیں, نوکریاں چلی گئیں, پڑھائی رہ گئی. ایک آرکیٹیکٹ تھا, اس کا صرف تھیسس تھا, وہ رہ گیا. کسی بچے کا کوئی امتحان رہ گیا, وہ مجھے ان کے لیے بلکہ بہت تکلیف ہوتی ہے. خان صاحب کو آپ نے پوری لائف دیکھا کہ وہ ایک سٹار کی طرح ورلڈ کپ جیتا, پھر شوکت خانہ بنایا, یونیورسٹیز بنائی, فیملی میں بھی مطلب کہ جہاں پہ عمران خان جاتے تھے لوگوں کی ایک بڑی آٹوگراف لینے کے لیے لوگ آ جاتے تھے, کہ ہم نے جو دیکھا ہے. اور اب اس وقت وہ جیل میں ہے. آپ کو یہ جو نظر آ رہی ہے چیز, اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ یہ ایک ایسی لائف اور اب ایک جیل میں ہے, کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ وہ دیکھیں, وہ تو جس مقصد پہ تھے وہ اسی مقصد کے لیے اندر گئے. وہ اس ملک کے لوگوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے یہ ملک, وہ
آپ نے کبھی شاید ہی دیکھا ہوگا، وہ بہت ان کو فکر یہ نہیں تھی کہ یہ اشرافیہ کا کیا مسئلہ ہے. وہ ہمیشہ کہتے تھے پاکستان کے لوگ بڑے مضبوط اور قابل لوگ ہیں، اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا جہاں دنیا میں گئے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور بڑے ایکسیل کیے اپنے کام بزنس میں، نوکریوں میں. تو وہ کہتے تھے ان کے لیے وہ کھڑے تھے، وہ اصل اور ابھی بھی کھڑے ہیں. ان کا اپنا تو دیکھیں، ان کی زندگی میں سب کچھ انہوں نے کر لیا، جو انہوں نے سوچا تھا وہ کر لیا. اب وہ اسی مقصد کے لیے تھے کہ پاکستان میں یہ جو نظام ہے کسی طرح یہ بدل جائے تاکہ سب لوگ اس سے ٹھیک طریقے سے زندگیاں گزار سکے. اب دیکھیں کیا زندگی ہے لوگوں کی، لوگ ہر چیز سے تنگ ہوتے ہیں، کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی اس کا مسئلہ. اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ ایسے رہتے ہیں جیسے کوئی بادشاہ ہیں. ابھی آپ نے دیکھنا تھا ہائی کورٹ کے سامنے پورا اسلام آباد ایسے تیار ہو رہا تھا جیسے شنگھائی بن گیا خود اسلام آباد. تو آپ دیکھیں کہ کدھر انہوں نے ان کے ساتھ مطلب وہ ان لوگوں کے لیے، ان کو اصل میں ان لوگوں کا درد ہے. کتنے لوگ ابھی بھی آپ کے جو ہیں اس وقت اریسٹ ہیں؟ کوئی نمبرز ہے آپ کے پاس جو پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہیں؟ 3000 تو ہیں. 3000 تو ہیں، اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتے ہیں. 3000 تو ہیں. 15 تاریخ کو اگر ملاقات نہیں ہوئی تو اگر تصادم والی صورتحال پیدا ہوگی، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے آپ کو روکا ہے، دوبارہ بھی روکیں گے، تو اس کے لیے پی ٹی آئی بھی ریڈی ہے؟ انشاءاللہ ہوگی. تصادم تو ہر دفعہ ہوتا ہے، تو اس دفعہ بھی ہوگا. لیکن اگر ان کو اتنا ہوئے، اگر ملاقات کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بالکل اگر یہ ملاقات کرا دیں کوئی، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اس سے سمجھ نہیں آتی کہ ملاقات، آپ نے مجھے پتا، آپ چیک کیا کریں کہ کبھی پہلے یہ جیل بند ہوئی ہے اس طرح کہ جیل کو بند کر دیں 10 دنوں کے لیے. کبھی ضرور میں ایسے سوچتی ہوں کہ کبھی یہ کیا انہوں نے، کیونکہ جیل کے اندر لوگ، جس دن میں گئی تھی کراچی سے آئے ہوئے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ملاقات نہیں ہے آج. اب لوگ سب کے پاس اپنے جہاز اور کرائے نہیں ہوتے، وہ وہاں سے آئے. تو میں یہ صرف آپ بھی چیک کر رہے کہ یہ کبھی انہوں نے کیا اور کیوں بند کیا ہے اور کس چیز تنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذہنی طور پہ ہمیں بھی پریشان کرنا اور ان کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. لیکن اس کا انشاءاللہ فائدہ خان صاحب کو ہی ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب باہر آئینی طریقے سے باہر آ سکتے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کرنی چاہیے سب کو، جتنا ملک میں جو عدم استحکام آ چکا ہے سب کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آئینی طریقے سے کیسز کے قانونی طریقے سے یہ جو ہیں اس طرح خان صاحب باہر آئیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اس پہ تو میرے خیال ہے کوششیں ہو چکی ہیں، لوگ کر چکے ہیں اور کر بھی رہے تھے، وہ تو نہیں ہوئی. اور کیونکہ آئینی طریقہ جو ان کا طریقہ ہے نا، یہ چاہتے ہیں کسی طرح خان صاحب چپ کر کے ملک سے چلے جائیں، گھر میں بند ہو جائیں، بولیں نہ. پھر یہ ان کا خیال ہے کہ، اور پھر یہ اس طرح کرتے ہیں نا، آپ اس وقت چپ کر جائیں، آپ کو 2-4 سال بعد ہم پھر آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے، تو اگلا چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. خان صاحب کا یہ ایشو نہیں ہے، وہ تو نظام کو بدل رہے ہیں، وہ وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں کر رہے تھے. وہ اس پہ نہیں آئیں گے کبھی بھی، تو وہ کبھی نہیں کریں گے، وہ بیٹھے رہیں گے، وہ کبھی نہیں ایسے کر سکیں گے. یہ اور ظاہر ہے ان کی زندگی پہ کتنے اٹیک ہو چکے ہیں وہ تو آپ سب دیکھ چکے ہیں. میرے خیال ہے 5-6 تو بہت بڑے بڑے یہ کر چکے ہیں اٹیمپٹس، کیونکہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں تھی، وہ بچ گئے. تو انشاءاللہ آگے بھی امید ہے، میں تو سوچتی ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت کرے. وہ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کھڑے. اچھا میم، یہ جو 15 تاریخ کو آپ کا ڈیچو کا احتجاج ہے اور شنگھائی تعاون کا اجلاس چل رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ خراب ہوگی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ تصادم دیکھ رہی ہیں اس حوالے سے، یا آپ حکومت کو کہیں گی کہ آپ ملاقات کروا دیں تو ہم احتجاج روک دیتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ پی ٹی آئی ہمیشہ پرامن احتجاج کرتی ہے، وہاں کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی تصادم نہیں ہوگا، وہ صرف احتجاج ہوگا اور انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایم پی ایس کو آپ کہیں گی بھرپور شرکت ہوگی پی ٹی آئی کے لوگوں کی؟ ہاں بالکل بالکل. ان سے سارے میں تو ریکویسٹ کرتی ہوں سب سے، جتنے ٹکٹ ہولڈرز اور ناٹ ہولڈرز، سارے جتنے نان ہولڈرز، ٹکٹ ہولڈرز جو بھی ہیں، سب آئیں. اگر خان صاحب کو اس وقت ہم نے جیل سے نکالنا ہے، اور جیل سے تب وہ نکلیں گے جب یہ سب لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے اور نکلیں گے بھرپور طریقے سے، پھر ہی خان صاحب کی رہائی آسان ہوئے گی. اور خان صاحب کی رہائی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت ان کی زندگی
اور سب چیز زندگی اور صحت خطرے میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی. آپ گفتگو سن رہے تھے نورین نیازی صاحبہ کی، جو کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن ہے. ان کا یہ کہ مطالبہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو ہم سے جو ہے ملاقات کروائی جائے، اور اگر قیادت سے نہیں بنوا سکتے تو ایک کم از کم ڈاکٹر جو ہے، جو عاصم صاحب ہیں عمران خان کے ڈاکٹر، ان سے جو ہے ملاقات کروا دی جائے، کیونکہ بہت عجیب خبریں، افواہیں جو ہیں پھیل رہی ہیں، اور ہم اس وقت ٹینشن میں ہیں. اگر عمران خان سے کسی ایک بندے کی بھی ملاقات کروا دی جاتی ہے تو ہم اپنا 15 طریقہ جو احتجاج ہے اس کو کال آف کر دیں گے اور احتجاج نہیں کریں گے. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.